अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है मेहरुन्निसा शाहमीर का नावल बिस्मिल, एपिसोड 4। इस्लामाबाद। ये चंद दिन बाद का जिक्र है। मेहदी कम्बीर का नीली रोशनी वाला कमरा बिखरा हुआ था। बेड के ऊपर 2 बैग खुले पड़े थे। दोनों सुरमई थे। 2 मुलाजिम उसकी क्लॉजेट से कपड़े, जूते, सामान ला ला कर रख रहे थे। वो बेड पे बैठा था, हर दूसरी चीज को सुर्ख झंडी दिखाता हुआ। उसे कोई चीज अपने मतलब की लगी नहीं रही थी। ओवर साइज्ड स्याह गोल गले वाली शर्ट के नीचे भूरा स्लीक्स पहन रखा था। बाल बेतरतीब थे, सब आंखें उस वक्त बेजार मालूम होती थीं। वो 1 हफ्ते से घर पे था और अब उसकी बस हो चुकी थी। घर वाले उसे यूं ही बेजार किया करते थे। दफतन दरवाजे पे दस्तक हुई, हल्की बावकार दस्तक। मेहदी के मोबाइल पे टाइपिंग करते हाथ एक पल को रुक गए थे। उसने चेहरा उठाकर देखा। वो सामने से आ रहा था। सुरमई डिनर सूट, स्याह चमकदार बूट, अच्छे से जमे हुए बाल। उसकी गंदमी रंगत कमरे की मध्यम रोशनियों में हल्की सांवली लग रही थी। वो कदम कदम चलता हुआ आया और मेहदी को एक भरपूर नजर देखा। दूसरी नजर हाथ में सामान पकड़े मुलाजमीन को देखा। वो उसका इशारा समझते हुए बाहर निकल गए थे। कपड़े बेड पर छोड़ गए। कैस ने 2 कदम मजीद लिए और फिर बेड पर आ बैठा। जमीन की तरफ झुका हुआ बेड उसे खास पसंद नहीं था। तो तुम एक बार फिर जा रहे हो, हालांकि मैंने तुम्हें मना किया है। वो बोलते साथ उसकी शर्ट सलीके से तह करके बैग में रख चुका था। मेहदी अब खामखा मोबाइल के बटन दबा रहा था। साफ जाहिर था वो मुस्तरब है या फिर नजरअंदाज कर रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मेरे मुंह पर थप्पड़ मार कर जा रहे हो। उसकी स्याह आंखें बाज दफा किसी सीरियल किलर के जैसी लगती थीं। उसके हाथ में जीन्स का बेल्ट था। वो उसे इस अंदाज में घुमा रहा था जैसे अभी के अभी मेहदी की गर्दन में डाल देगा। तुम ज्यादा सोच रहे हो नाइटमेयर। मैं बस कुछ दिन के लिए मुल्क में ही ट्रेवल करते रहना चाहता हूँ। मैं घर पे नहीं रह सकता। मेहदी ने गर्दन झुकाकर जवाब दिया था। कैस उसे देखता रहा। दुनिया को लगता है तुम ट्रैवल के शौकीन हो, लेकिन क्या मैं उन्हें हकीकत बताऊं? उसकी आवाज सरगोशी जैसी थी। मेहदी की रंगत वाज़ेह तौर पे सफेद पड़ी थी। तुम एक गिल्टी इंसान हो, बताया गया। तुम एक डरे हुए, ट्रॉमास के मारे हुए, लो सेल्फ एस्टीम के आदमी हो। ट्रैवल तुम्हें एक्साइट नहीं करता, ट्रैवल तुम्हें स्केप देता है। तुम भाग रहे हो खुद से क्योंकि तुम नासूर हो, क्योंकि तुम जख्म हो। एक एक लफ्ज पे मेहदी का दिल डूब डूब कर उभर रहा था। वो गर्दन नहीं उठा सका। बेल्ट कैस के हाथ में था, लेकिन मेहदी को लग रहा था वो जोर जोर से उसके गले पे बांधा जा रहा है। उसका दम घुट रहा था। तुम्हारी सब्ज आंखें मनहूसियत की अलामत हैं, इसीलिए तुम शीशा तक नहीं देखते। लेकिन मैं तुम्हारा आईना हूं। कैस की आवाज इतनी हल्की थी कि बस मेहदी सुन सके, लेकिन उसका दिल भी सुन रहा था और नए नए जख्म खुद पे नक्श कर रहा था। मैंने उस रात तुम्हें तुम्हारी मंगेतर से बात करते हुए देखा था। अब की बार ये वार कारी था। मेहदी ने एक झटके से गर्दन उठाई थी। शश्तर ही तो रह गया था वो। गर्दन का फंदा इतनी जोर से कसा गया था कि मेहदी को अपनी गर्दन टूटती महसूस हुई। मैंने सुन लिया था। तुमने उसे जो कुछ कहा वो झूठ था। तुम्हारा असल कुछ और है, तुम्हारे दिल में कुछ और है। कैस एक पल के लिए भी गोया खामोश नहीं होना चाहता था। तुम कितने हॉरिबल हो मेहदी, तासुफ से कहा गया। तुम सारी दुनिया के सामने कितने नर्म अल्फाज इस्तेमाल करते हो, और उस बेचारी लड़की को क्या कुछ नहीं कहा तुमने, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अपना बदला लेना चाहते हो। मेहदी यूं था जैसे नमक का मुजस्समा जो अभी के अभी ढह जाएगा। हमारे खानदान में आज तक किसी मर्द ने अपनी औरत पे गिव अप नहीं किया। ये लानत भी तुम्हारे हिस्से में आई। मुबारक हो। वो अब उठा था। तुम बलूचिस्तान जाओ या फिर जहन्नुम में, लेकिन वापसी पे तुम्हें जिंदा आना होगा। तुम अगर मरे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा।
ایک آخری تنبیہ کرتے اپنا کوٹ جھاڑتے وہ باہر نکل گیا تھا۔ اس کے عقب میں سبز آنکھوں والے مرد نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ دل کے زخم مزید گہرے ہو گئے، لیکن آج صرف کوئی زخم نہیں تھا، کہیں دور کسی کونے میں محبت بھی تھی۔ ہاں، اسے محبت بھی تھی۔ وہ اسے نہ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ کاش سب کچھ ویسا ہوتا جیسا اس کا دل چاہتا تھا، لیکن دل جو چاہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ اس نے خود کو پلنگ پہ پھینک سا دیا۔ آنکھیں جل رہی تھیں، دل دکھ رہا تھا۔ یہ گھر، اس گھر میں وہ بسمل تھا، یہ گھر اس کا زخم تھا۔ اسے یہاں سے جانا تھا، فوراً جانا تھا۔ کوئی اسے یہاں سے آزاد کروائے۔ کچھ دن بعد بلوچستان گوادر۔ آج صبح سے حاکم نواب کے گھر میں افراتفری کا عالم تھا۔ کونج بھاگ بھاگ کر اپنے کالج کی تیاری کرتی نظر آ رہی تھی۔ زینیا اپنا سامان سنبھالے تیار تھی۔ بس ابھی بشر آئے گا اور ابھی وہ دونوں سمندر کے لیے نکل جائیں گے۔ حاکم اس وقت اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑے تیار ہو رہے تھے، سفید کاٹن کے بے شکن سوٹ میں ملبوس۔ بالوں کو اچھے سے جمائے وہ اپنے اوپر خوشبو چھڑک رہے تھے۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ بھی ان کی خود سے محبت کو کم نہیں کر پائے تھے۔ اسی لمحے ان کے کمرے کے دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ سیاہ رنگ کے لگے میں ملبوس زینیا حاکم دروازے پر کھڑی تھی۔ بال پھر سے جوڑے میں باندھ رکھے تھے، سختی سے۔ پیروں میں کولا پوری چپل۔ وہ گاؤں کی کسی الہڑ دوشیزہ جیسی لگتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی سنجیدگی اسے بیک وقت سخت بھی بناتی تھی۔ استری خراب ہو گئی ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی استری ہوا میں بلند کی۔ وہ اور ابا مشین بڈیز تھے۔ گھر کی جو مشین خراب ہوتی وہ دونوں مل کر جوڑ لیتے تھے۔ مشینیں، زینیا کو مشینوں سے عشق تھا۔ جو مشین ملی کھول لی، جڑی تو جڑ گئی، نہ جڑی تو پھر دنیا کا کوئی مستری اسے جوڑ نہیں سکتا تھا۔ تم لوگوں کو یہ وقت ملتا ہے استری کا، اب میں دکان جاؤں یا بیٹھ کر استریاں ٹھیک کروں؟ وہ بگڑ کر بولے تھے۔ زینیا خاموش کھڑی رہی، جیسے دکان جا کر سابق نواب نے کام کر لینے تھے۔ ابا نے ایک بیزار نگاہ اس پر ڈالی اور پھر پلنگ پر آ کر بیٹھے۔ جاؤ سامان لے آؤ، تم لوگوں کو میرا سکون برداشت کہاں ہے؟ اب ان کی استری ٹھیک کروں میں؟ کلائی سے گھڑی اتارتے وہ بڑبڑائے تھے۔ زینیا اپنے کمرے میں گئی اور کچھ ہی دیر میں سارے اوزار لے کر پلٹ آئی تھی۔ ابا کے سامنے سامان رکھ کر وہ جانے لگی تھی۔ اب تم کہاں چلیں؟ کام کون کرے گا میرے ساتھ؟ زینیا نے سادگی سے انہیں دیکھا۔ میں تو پھپھو کے گھر جا رہی تھی بشر کے ساتھ، آپ کہتے ہیں تو نہیں جاتی؟ ابا کے اوپر گویا ٹھنڈی برف پڑ گئی تھی، دل میں جیسے ٹھنڈی پھوار پڑی ہو۔ اصل میں ابا پھپھو نے کہا تھا کہ آج دوپہر تک ان کے گھر رہیں ہم، دادا لوگ اسی طرف آ رہے ہیں، آپ کہیں تو۔ ارے نہیں نہیں، جاؤ تم دونوں، وہ ایک دم خوشی سے بولے تھے۔ تمہارے دادا وہاں ہیں، ضرور جاؤ۔ یا اللہ، شکر ہے میرے بچوں کو عقل آئی۔ ابا سے بہت اچھے سے ملنا، اپنے سارے چچاؤں سے بھی۔ اور جی ابا، اس نے ادب سے کہا۔ اگر کونج ہوتی تو صاف کہتی، نہ آپ کے ابا کو پہچانتی ہوں، نہ بھائیوں کو، اور نہ ان سے رشتہ داری گانٹنے کا شوق ہے۔ وہ کونج تھی، ابا کا دل دکھا کر اپنا دل بھی دکھا دیتی تھی۔ یہ زینیا تھی، اس کے دل پہ چاہے قیامت ٹوٹے، بس ابا ٹھیک رہیں۔ چند مزید ہدایات کے بعد وہ باہر نکل آئی تھی۔ دروازے پہ کھڑا بشر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ چھوٹی گاڑی میں آ بیٹھا۔ زینیا نے اب لمبی چوڑی چادر پہن رکھی تھی، کندھے پہ بیگ تھا جس میں اس کا سامان تھا۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آ بیٹھی۔ گاڑی تھوڑی دور گئی تھی جب بشر نے اسے مخاطب کر لیا۔ اگر ابا دکان چلے گئے اور ان کو پتہ لگ گیا کہ میں دکان پہ نہیں ہوں تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ عام لہجے میں سوال کیا گیا۔ اب جب تک استری ٹھیک نہیں ہوتی ابا اپنی جگہ سے ہلیں گے بھی نہیں۔ 2-3 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے۔ اس کے بعد ابا کا پسندیدہ کھانا مغز بن رہا ہے۔ چند گھنٹے ابا کو بھول جاؤ۔ اور اگر ابا نے مشین بنا لی تو پھر کیا ہوگا؟ زینیا مسکرائی تھی، اس کی سنہری آنکھیں چمک رہی تھیں، چہرہ تمتما رہا تھا۔ زینیا کی کھولی ہوئی مشین کو زینیا خود بھی نہیں جوڑ سکتی۔ اس کی بات پر بشر مسکرایا تھا، زینیا بھی مسکرا رہی تھی۔ وہ آج واقعی خوش تھی۔
بشر نے ہاتھ بڑھا کر میوزک سسٹم آن کر دیا۔ اب گاڑی میں ارجیت سنگھ کے گانے بج رہے تھے۔ منزل قریب تھی، سفر حسین تھا۔ سمندر، گوادر کا سمندر ایک انتہائی حسین نظارہ ہے۔ جس جگہ اس وقت مہدی کمبیر کا گروپ کھڑا تھا، یہ جگہ ڈھلوان سے اترنے کے بعد نظر آتی تھی۔ عقب میں پہاڑ اور سامنے سمندر کا ٹھاٹے مارتا پانی۔ زندگی سے اور کیا چاہیے کسی کو؟ کل ملا کر 7 لوگ تھے، 3 لڑکیاں 4 لڑکے۔ مہدی ان سب کو لیڈ کر رہا تھا۔ ذرا سے فاصلے پر انہوں نے آگ جلا رکھی تھی جس کے اوپر چھوٹی سی چینک رکھی تھی۔ چائے ابل رہی تھی۔ مہدی ہاتھ میں موبائل اونچا کیے انسٹاگرام پہ براہ راست تھا۔ اس کی فالوئنگ دیکھنا چاہتی تھی آج وہ کہاں، دنیا کے کس کونے میں ہے۔ زینیا بشر کے ساتھ کچھ فاصلے پہ کھڑی تھی۔ بشر ہر مشرقی بھائی کی طرح شارٹس میں کھڑے گروپ کے لڑکوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں کلس رہا تھا۔ کاش اس نے جذباتی ہو کر حامی نہ بھری ہوتی۔ وہ ڈھیر سارا پچھتایا تھا۔ اس وقت وہ گروپ کے مینیجر کو زینیا سے بات کرتا دیکھ رہا تھا۔ نامحسوس انداز میں وہ زینیا کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو گیا۔ آنکھیں مینیجر کے اوپر گاڑ سی دیں۔ زینیا نے نوٹ کیا تھا مگر خاموش رہی۔ چند ہدایات کے بعد ہی مینیجر پلٹ گیا تھا۔ زینیا نے اب گردن موڑ کر بشر کو دیکھا۔ چہرہ دوسری طرف کر لو ادا، ورنہ آج شام تک اپنا سارا خون جلا بیٹھو گے۔ بے حد مخلصانہ مشورہ تھا۔ آئندہ میں مر کر بھی جذباتی نہیں ہوں گا۔ اس نے دانت پیسے تھے۔ زینیا مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ بشر اپنی جگہ کھڑا رہا، البتہ اس کی نظریں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں، ایک ایک لڑکے کا اسکین کر رہی تھیں۔ اس کی بہن یہاں تھی، وہ تو بہتے پانی پر بھی شک کرے گا۔ ہے، کیا تم میری ایک تصویر لے سکتی ہو؟ شستہ انگریزی میں اسے مخاطب کرنے والی ایک خوبصورت لڑکی تھی جو کیتلی میں چمچ چلا رہی تھی، سر پہ روایتی ماتھا پٹی اور روایتی لباس بھی۔ زینیا اس کے قریب چلی آئی، کندھے سے بیگ اتارا اور کیمرہ نکال لیا۔ ساری چیزیں فکس کرنے کے بعد وہ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ لڑکی مسکراتے ہوئے چائے کو اوپر نیچے کر رہی تھی اور اسی لمحے مہارت سے زینیا نے اس لمحے کو اپنی کیمرے کی آنکھ میں قید کیا تھا۔ چند ایک مزید تصاویر کے بعد وہ آگے جانے لگی جب سبز آنکھوں والے لڑکے نے اسے پکارا تھا۔ ہیلو زینیا حاکم، حشاش بشاش خوبصورت لہجہ۔ زینیا تھم گئی۔ کیا آپ میری کوئی تصویر نہیں لیں گی؟ یقین کریں میں کیمرے میں بہت ہینڈسم لگتا ہوں۔ وہ مسکرا رہا تھا، سمندر ٹھانٹے مار رہا تھا، پہاڑ اپنی جگہ کھڑے محویت سے منظر دیکھ رہے تھے۔ ابلتی چائے کی خوشبو نتنوں سے ٹکرا رہی تھی اور اسی پل زینیا پلٹی تھی۔ مہدی ہنوز مسکرا رہا تھا۔ پچھلی بات کے لیے معذرت، بس ایک مذاق تھا۔ اب ہم کئی دنوں تک ساتھ کام کریں گے، اس لیے ایک مرتبہ پھر ہیلو زینیا حاکم۔ اس نے بازو سینے پہ باندھے تفصیل سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ زینیا نے ہلکے سے سر کو خم دیا اور بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اسی لمحے مہدی کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اس نے کال اٹھانے سے پہلے ایک نظر اسے دوبارہ دیکھا تھا۔ تعارف قرض رہا۔ وہ موبائل کان سے لگاتے ہوئے پلٹ گیا۔ زینیا نے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گئی۔ جاتے جاتے اسے ایک لقب ضرور دیا تھا، فیئرڈو۔ باب دوئم، قبولیت۔ ابن آدم سے ایک دن پوچھا ابلیس نے، کیا چیز ہے وہ جس نے رکھا تمہیں ہمیشہ پرسکون، اور کیا شے ہے وہ جس نے کیا مجھے بے سکون؟ ابن آدم مسکرایا اور کیا ابلیس کے گوش گزار۔ قبولیت لفظ ہے راز تیری میری کہانی کا۔ اے ابلیس تو نے جھیلی عرش بدری کیونکہ تو تھا زوم بردار۔ ہوا نہ تجھ سے قبول کہ اللہ نے کی تخلیق، تجھ سے افضل تجھ سے بہتر ذات۔ جھیلی تو نے لعنت، ہوا تو عذاب کا حقدار۔ میں نے کی قبول بھوک پیاس غربت بے مثال، کبھی ملی بیماری ٹوٹا دل ہوئی جوانی بے حال۔ جھیلی تن پر سختی من پہ زخم بے شمار، میں رویا میں چیخا میں دہاڑا میں سسکا، مگر ایک روز تھا قبولیت کا، وہی روز تھا مسروریت کا۔ تجھ کو لگتا ہے تو واحد ہے جو ہوا بے سکون سا، ہے ابلیس
نافرمان دیکھ رکھے ہیں تجھ سے کم ذات کئی، جنہوں نے نہ کیا قبول اللہ کا فیصلہ صحیح، ہوئے ابلیس صفت رہی ان کی صحبت وہی۔ ابلیس جو اپنی فتح پہ مسکرایا یوں، ابن آدم نے اس کی ہنسی روکی۔ اے ابلیس تو رہے گا نامراد روزے حشر تلک، کیونکہ ہے بشر کو مہلت برزخ کے فیصلے تلک۔ سنو اے انسان، اے جنوں، ہے چرند پرند کے گروہ، قبولیت ہے تمہاری بقا، تمہاری ذات کا راز۔ مہدی کمبیر کے بلوچستان جانے سے ایک رات قبل قیسم کی چوکور عمارت تمام تر جلال کے ساتھ اسلام آباد کے سینے پہ کھڑی تھی۔ اس پہر سارے میں ٹھنڈی ہواؤں کا راج تھا۔ ستمبر کے اوائلی دن تھے، دن میں نمی اور حبس، اور رات کے وقت ٹھنڈی دل کو بھاتی ہوا۔ قیسم کی ساری بتیاں گل تھیں، بس دوسری منزل کا ایک شیشے کا اسٹوڈیو اس پہر روشن تھا، زرد بتیوں والا روشن اسٹوڈیو باہر کھڑے ہو کر دیکھنے والے کو ایک ٹرانس میں دھکیل دیتا تھا۔ یقین نہیں آیا؟ ایک پل کو آنکھیں موندو، ایک اونچی عمارت ذہن کے پردے پہ لاؤ، پھر اس کی ساری بتیاں بجھاؤ۔ اب بس ایک کونے والی زرد بتی جلتی ہوئی دیکھو، اندھیرے میں ڈوبی ایک عمارت کی زرد جلتی ہوئی بتی، ہے نا دل فریب؟ ٹھنڈی ہوا، عمارت کی زرد جلتی بتی کے تعاقب میں آؤ تو شیشے کا اسٹوڈیو اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ کہیں کارٹن کھلے پڑے تھے تو کہیں کپڑے کے ٹکڑے پڑے تھے، کہیں چھوٹے چھوٹے بیٹس بکھرے ہوئے تھے ایسے جیسے ہیرے ہوں، تو کہیں سنگی مجسمے کھڑے تھے جن کے اوپر برانڈڈ لباس چڑھے تھے۔ اسٹوڈیو کے عین بیچ میں ایک سنگی مجسمہ تھا جس کے اوپر زرد روشنی پڑ رہی تھی۔ مجسمے کے اوپر اس لمحے ایک گہرے سرخ رنگ کا لمبا گاؤن ٹنگا تھا، سادہ لمبا سلک گاؤن۔ اس کے بازو پہ ننھے ننھے بیٹس لگے تھے، گلا خالی تھا، کمر کی جگہ پر ایک سنہری بیلٹ تھا۔ وہ سادہ سا سرخ گاؤن اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی حد نہیں۔ ایک بازو پہ سنہری بیٹس لگ چکے تھے۔ مجسمے کا دوسرا سنگی بازو جس کے اوپر گاؤن تھا وہ اب تیر کی مانند سیدھا تھا۔ نیم اندھیرے میں ایک شخص کھڑا تھا، اس کے بال گھونگریالے تھے، ہلکی ہلکی داڑھی پہ زرد روشنی پڑتی تھی تو وہ مزید جاذب نظر لگتا تھا۔ اس کی گندمی انگلیاں اس وقت ایک ننھا سا بیٹ بازو کے کنارے پر لگا رہی تھیں۔ وہ اپنے کام میں اتنا منہمک تھا کہ حد نہیں۔ اس کے ہاتھ کسی ماہر مصور کے ہاتھوں جیسے تھے، شاید وہ ان کا بے حد خیال رکھا کرتا تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی کہیں سے پھول بھٹک کر اس کے پیروں پر پڑ رہی تھی۔ وہ نرم آرام دہ سلیپر پہنے ہوا تھا، سفید ڈریس شرٹ کے ساتھ نیلی اور سفید دھاری دار پینٹ۔ شرٹ کے دو اوپری بٹن کھلے تھے، شاید اسے گرمی لگ رہی تھی یا شاید وہ آرام دہ محسوس کرنا چاہتا تھا۔ تم نے تو کہا تھا تم عورتوں کے کپڑے نہیں بناتے، کی آواز دروازے پہ کھڑے کسی مرد کی تھی۔ قیس سے اس ٹون میں بات کرنے کی جرت کون کر سکتا تھا؟ ہاں تم صحیح سمجھے، براق حنیف، وہ آدھا عرب آدھا پاکستانی، دروازے پہ کھڑا طنزی انداز میں اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اندھیرے میں تھا، چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ قیس نے اپنے گردن ایک جانب ڈھلکا دی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس سرخ گاؤن کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے یہ اتنا اچھا لگا تھا، نظر کو اتنا بھایا تھا۔ اندھیرے میں کھڑے آدمی کی زبان کو ایک بار پھر کھجلی ہوئی۔ تو اب ایک زن بیزار آدمی سرخ زنانہ گاؤن تیار کر رہا ہے۔ قیس نے گردن سیدھی کر لی۔ وہ اب جھک کر کمر پہ لگے بیلٹ کو دیکھ رہا تھا۔ یکدم اس کی آنکھوں میں ناپسندیدگی اتری۔ وہ غیر آرام دہ ہوا تھا۔ کچھ تھا جو برا لگا تھا، کچھ تھا جو کاملیت کے آڑے آ رہا تھا۔ وہ آدمی جسے عورت لفظ سے سخت نفرت ہے، وہ اب عورتوں کے کپڑوں پہ ستارے موتی لگائے گا۔ یا اللہ یا میرے مولا، ایسا دن دکھانے سے پہلے میری 10 گرل فرینڈز مر کیوں نہیں گئیں؟ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے نیم اندھیرے میں کھڑے شخص نے ایک اور ڈرامائی ہانک لگائی۔ قیس اب بھی نہیں مڑا تھا، اس کی آنکھیں سنجیدہ تھیں۔ ماتھے پہ گرتے بال اس نے ہٹانے کی کوشش نہیں کی، وہ ہنوز جھکا ہوا تھا۔ یوں ہی جھکے جھکے اس نے کہنا شروع کیا، میرے عظیم ابا کہا کرتے تھے کہ ان کے گاؤں میں پورے چاند کی رات چند آوارہ کتے گلی میں کھڑے ہو کر بھونکا کرتے تھے۔
خاموش اسٹوڈیو میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ براق سنے گیا، ان کتوں کو نہ کھانا چاہیے ہوتا تھا، نہ پانی، اور نہ ہی سر چھپانے کو جگہ۔ وہ اب کمر کے بیلٹ کو اپنی انگلیوں سے چھو رہا تھا۔ سب کچھ موجود ہوتے ہوئے بھی وہ کتے بھونکے جاتے تھے، بھونکے جاتے تھے۔ جانتے ہو کیوں؟ بھاری لہجہ سارے میں ارتعاش سا پیدا کر رہا تھا۔ کیوں؟ قیس کمبیر نے نوچنے کے انداز میں مجسمے کی کمر پر لگا بیلٹ اتار لیا تھا۔ اس کے انداز میں جتنی جاریت تھی، چہرہ پرسکون اتنا ہی۔ کتے پورا چاند دیکھ کر پاگل ہوتے تھے۔ عام دنوں میں کوئی انہیں نوٹ نہیں کرتا تھا، اسی لیے پورے چاند کی رات وہ بھونک بھونک کر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے تھے۔ آج پورا چاند ہے، اور تم کون ہو؟ کیا اب مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ اسی لمحے وہ آدمی ہلکا سا ہنسا تھا۔ روشنی میں کھڑا شخص کہہ رہا تھا، ویسے میرے بابا مزاج کے سخت تھے۔ ایک دن ان کتوں کے بھونکنے کی وجہ سے ان کا VCR صحیح آواز نہیں دے رہا تھا۔ بابا نے اپنی بندوق اٹھائی اور اس رات گاؤں میں 8 کتوں کی لاشیں گری تھیں۔ سب کہتے ہیں میں بھی اپنے بابا کی طرح گرم دماغ کا آدمی ہوں۔ اس نے اپنی بات ختم کر کے رخ براق کی جانب موڑا۔ براق اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ قیس اب سیدھا کھڑا تھا، براق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ وہ اگر سنجیدہ آنکھوں سے بھی تمہیں دیکھے تو تمہیں اس سے خوف آئے۔ براق چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آنے لگا۔ اس کے بوٹ زمین پر بکھرے گتوں پر لگتے تو چر چر کی آواز آتی تھی۔ میری ممی مجھے بتایا کرتی تھی کہ جب میرا پاکستانی باپ ہمیں اپنے گاؤں لے کر گیا تو ایک رات کو کتے بھونک رہے تھے۔ اس کی آواز گتوں کی چر چر میں بھی صاف سنائی دیتی تھی۔ وہ اندھیرے سے روشنی کی طرف آ رہا تھا۔ ایک آدمی کو ان کتوں کی آواز اسی طرح ناگوار لگتی تھی جیسے تمہارے بابا کو۔ اس آدمی کو بھی ویسا غصہ آیا جیسا تمہارے ابا کو۔ وہ بھی گھر سے بندوق لے کے باہر آیا جیسے تمہارے بابا آئے تھے۔ وہ اب قیس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ گتوں کی بدنما آواز رک گئی تھی۔ اسٹوڈیو میں گونجتا اس کا لہجہ پل بھر کو تھم گیا، لیکن چالیں پلٹ گئیں، تدبیریں الٹ ہو گئیں۔ ان کتوں میں ایک بھیڑیا بھی تھا۔ قیس، بھیڑیے نے اس آدمی کو چیر دیا۔ پورے چاند کی رات صرف کتے نہیں، بھیڑیے بھی نکلتے ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ ہوشیار رہو۔ اس کی آنکھیں اس وقت عجیب تھیں۔ وہ شاید تنبیہ کر رہا تھا۔ قیس اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ براق اس کا کندھا تھپک کر ایک بار پھر اندھیرے کی اور بڑھ گیا۔ ابھی اس نے دروازہ پار نہیں کیا تھا۔ جو بھیڑیا کتوں کے جھرمٹ میں شکار کرنے نکلے، وہ کتوں سے بھی بڑا کتا ہے۔ قیس کی دھیمی آواز کچھ جتا رہی تھی۔ وہ کم بولتا تھا، لیکن جب بولتا تھا تو سامنے والا کچھ بول نہیں پاتا تھا۔ براق چند لمحے دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑا رہا۔ اس کی رنگت عجیب سی ہو رہی تھی۔ یوں ہی چند پل بعد وہ باہر نکل گیا۔ کچھ منٹ بعد قیس اس سرخ گاؤن کی کمر والی جگہ کو کسی بھی قسم کی آرائش سے پاک کر چکا تھا۔ بس بازو پہ لگے ننھے بیٹس اور سلک کا لمبا گاؤن۔ وہ 27 سے اس گاؤن کو دیکھے گیا جب اسے اپنے ساتھ والے اسٹوڈیو سے ہلکا سا کھٹکا محسوس ہوا۔ قیس چونکا تھا۔ اب کے ڈبے اور مجسمے گرنے کی آوازیں آئی تھیں۔ کوئی تھا جو آفس میں گھس آیا تھا، لیکن نہ وہ ڈرا نہ جھجکا۔ یہ اس کی سلطنت تھی۔ وہ یہاں کا سلطان تھا۔ اس کے کمفرٹ زون میں بھلا کون داخل ہوا تھا؟ قیس نے زرد بتیوں تلے کھڑے اس سرخ گاؤن کو وہیں رہنے دیا اور خود بغیر چاہ پیدا کیے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ ہر قدم کے ساتھ کھٹکا بھی بڑھتا جاتا تھا۔ وہ محتاط قدم دھرتا ساتھ والے اسٹوڈیو کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ یکدم 3-4 ڈبے ایک ساتھ گرے تھے۔ قیس دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ پھر آہستہ سے جھک کر اس نے اپنی پنڈلی کے ساتھ بندھی چھوٹی سی پسٹل باہر نکالی۔ وہ جوں ہی سیدھا ہوا، اس کے عین سامنے کوئی تھا۔ وہی جس نے ڈبے گرائے تھے، وہی جس نے مجسمے توڑے تھے، اور وہی جو رات کے اندھیرے میں کسی کے آفس کا دروازہ دھکیل کر اندر آیا تھا۔ کون بھلا؟ موجودہ دن سیاحوں کے گروپ نے ٹولی بنا رکھی تھی۔ مہدی کمبیر اپنے لوگوں کے ساتھ ساحل سمندر کے پاس کھڑا تھا۔
یہ ٹرٹل بیچ کا ساحل تھا۔ گوادر کے 2 ساحل سب سے مشہور تھے، پدیزر ساحل، کبیسی ساحل۔ ٹرٹل بیچ یہ نام ایک خاص وجہ سے پڑا تھا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی برس قبل اس ساحل پہ لاتعداد کچھوے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے اس ساحل کا نام ٹرٹل بیچ پڑ گیا۔ مقامی زبان بلوچی میں اس بیچ کو کبیسی بیچ کہا جاتا ہے۔ اس ساحل کا پانی کرسٹل کلیئر تھا۔ وجہ یہاں لوگوں کا بہت کم آنا تھا۔ یہاں بس چند مقامی و غیر مقامی بلاگر آیا کرتے تھے، یا پھر وہ لوگ جو سکون سے چند گھڑی اپنے ساتھ گزارنا چاہتے تھے۔ مہدی اس وقت اسی ساحل کی لہروں پہ اپنے پیر دھرے ہوئے تھا۔ اس نے موبائل کان کے ساتھ لگا رکھا تھا۔ نیٹ ورک کے مسائل کی وجہ سے وہ ذرا فاصلے پہ کھڑے ہو کر بات کر رہا تھا، لیکن کافی فاصلے کے باوجود نائٹ میئر کی آوازیں کانوں میں پڑتی تھیں۔ شاید وہ اس نام کے کسی شخص سے مخاطب تھا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بات کرتے ہوئے کافی جھنجھلایا ہوا تھا۔ سانولے عام سے چہرے پہ دبا دبا غصہ تھا۔ شاید سامنے والے کی کوئی بات بری لگی تھی۔ اس کے ساتھی سمندر کنارے کھڑے تھے، کوئی ویڈیو بنا رہا تھا، کوئی تصاویر کھینچ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر بعد ان کو یہاں سے اپنے ہوٹل جانا تھا۔ زینیا نے لڑکیوں کے لیے چند تصاویر اتار لیں۔ اب بس یہ مہدی کمبیر رہ گیا تھا۔ یہ آخر اپنی بات کب ختم کرے گا؟ وہ بات کرتے ہوئے سمندر کے کنارے چل رہا تھا۔ اسی لمحے اس نے سلیکس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کوئی USB نکالی تھی، جس کے ساتھ اس کا بٹوا بھی گرا تھا۔ زینیا نے ذرا سے فاصلے سے اس کا بٹوا گرتے ہوئے دیکھا۔ وہ قریب ہی تھی۔ اس نے آس پاس دیکھا۔ بشر ذرا فاصلے پہ کھڑا تھا، فون کان سے لگا رکھا تھا۔ اس کے اپنے جھمیلے تھے۔ وہ کاروباری آدمی تھا۔ اس کا کام ہی ایسا تھا، ہر وقت فون بجتا رہتا تھا۔ چند لمحے وہ اپنی جگہ کھڑی سوچتی رہی، پھر آگے بڑھائی۔ سیاہ لگے والی لڑکی لہروں کے ساتھ قدم ملاتے مرد کے پیچھے چل رہی تھی۔ سنہری آنکھوں پہ پڑتی دھوپ اس کی چھوٹی آنکھوں کو بند کیے دے رہی تھی۔ ٹرٹل بیچ کے عقب میں کھڑے مٹیالے پہاڑوں کے پیچھے سورج تھا، جس کی روشنی چھن کر سیاحوں کے چہرے پر لگ کر پلٹ رہی تھی۔ ایک جگہ رک کر وہ نیچے جھکی۔ یہاں بس ذرا سا پانی تھا۔ زینیا نے جھک کر پانی کے نیچے پڑا بٹوا اٹھایا۔ آپ کا والیٹ گر گیا ہے، اس نے ہانک لگائی۔ مہدی نہیں مڑا۔ وہ اب بھی اپنی جگہ کھڑا بات کر رہا تھا، اب کہ اس کے چہرے پہ سخت غصہ تھا، سرخ پھینچا ہوا چہرہ۔ زینیا کو اس لمحے اس کے قریب جانے سے دقت ہوئی۔ اسے ابا کا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ وہ غصے میں ہوتے تھے تو جھڑک دیتے تھے، نہ سامنے لوگ دیکھتے تھے نہ محفل۔ زینیا 1000 بار اپنے سارے خاندان کے سامنے جھڑکی گئی تھی۔ اسے ابا کے خاندان سے خوف نہیں آتا تھا، اسے بے عزتی سے خوف آتا تھا۔ اسے آدھے خاندان کے سامنے سبکی اٹھانے سے خوف آتا تھا۔ اسے اب کسی بھی مرد سے بات کرتے ہوئے خوف آتا تھا۔ اسے مردوں کے غصے سے خوف آتا تھا۔ بٹوا ہاتھ میں لیے کئی پل وہ کھڑی رہی، پھر نہ جانے کیوں اس نے لہروں کے درمیان کھڑے شخص کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ہر قدم پہ اسے اپنے خاندان کے سامنے ہونے والی ذلت یاد آتی تھی۔ وہ بھولتی ہی کہاں تھی۔ مہدی سے چند قدم کے فاصلے پر اس نے اپنے قدم روکے۔ پنڈلیاں پانی میں گیلی ہو رہی تھیں۔ کولا پوری چپل پانی سے بھری ہوئی تھی۔ نم ہوا اس کے سختی سے بندھے بالوں کو ڈھیلا کر چکی تھی۔ آپ کا والیٹ گر گیا۔ اس نے بٹوا مہدی کی طرف بڑھایا۔ وہ جو غصے میں سامنے والے کو سخت سست کہنے لگا تھا، ایک دم ٹھہر گیا۔ اپنے دائیں طرف کھڑی لڑکی کو ایک نظر دیکھا۔ فون کے اس پار شخص نے اس لڑکی کی آواز بخوبی سنی تھی۔ مہدی نے فون کان سے ہٹایا اور اپنے سامنے کھڑی سنہری آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا۔ زینیا اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ تھا جو مسنگ تھا، جیسے کیوں وہ ابا کی طرح نہیں چیخا۔ تھینک یو سو مچ، یہ پتہ نہیں کیسے گر گیا، وہ ماتھے کو چھوتے ہوئے ممنونیت سے کہہ رہا تھا۔ آواز بجھی ہوئی تھی، جیسے بدقت نرمی دکھا رہا ہو۔ زینیا نے ہاتھ آگے بڑھا کر بٹوا اسے تھما دیا۔ لہروں اور پہاڑوں نے پھر اسے مڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی واپس پلٹ رہی تھی۔ مہدی چند لمحے اسے جاتے دیکھتا رہا اور پھر موبائل دوبارہ کان سے لگا لیا۔ وہ اب پاؤں سے لہروں کو ٹھوکر مار رہا تھا۔ پانی اچھل اچھل رہا تھا۔ اسی لمحے زینیا اپنی جگہ رک گئی تھی۔ اس نے مڑ کر ایک نظر مہدی کو دیکھا۔ وہ ہنوز پانی کو ٹھوکر مار رہا تھا۔ زینیا نے کندھے پر لٹکا اپنا کیمرہ اتارا، ہاتھ میں پکڑ کر اسے آنکھوں کے سامنے کیا۔
یہاں مہدی نے پانی کو ایک ٹھوکر ماری اور یہاں کیمرے کی آنکھ نے یہ منظر اپنے اندر قید کر لیا۔ پانی کے چھینٹے یوں ہی فضا میں بلند رہے۔ مہدی فون کان سے لگائے کھڑا رہا اور تصویر بن گئی۔ عقب میں کھڑے پہاڑوں نے بھی 27 سے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اب وہ چلتے پھرتے اس کی مزید تصاویر بنا رہی تھی۔ وہ غصہ چھوڑ کسی بات پہ ہنس رہا تھا۔ اس کی سبز آنکھیں چھوٹی ہو گئی تھیں۔ ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا تھا۔ زینیا نے ایک لمحے کے لیے بھی کیمرہ آنکھ سے ہٹایا نہیں تھا۔ وہ ہنس رہا تھا اور وہ اس کی ہنسی کو آنے والے وقتوں کے لیے سنبھال کر رکھ رہی تھی۔ چند منٹ بعد اس نے کال کاٹ دی تھی۔ اب وہ اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ان تصاویر کے بننے سے انجان نہیں تھا۔ وہ دن رات کیمرے کے آگے رہنے والا آدمی تھا، کیمرے سے انجان نہیں تھا۔ یکدم وہ پانی کے درمیان بیٹھ گیا تھا۔ زینیا نے کیمرہ آنکھ سے ہٹا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ مہدی مسکرایا تھا۔ صاف ظاہر تھا وہ کہہ رہا ہے کم آن زینیا حاکم، تصاویر اتارو۔ اس نے سر جھٹکا اور کیمرہ واپس آنکھ کے آگے کر لیا۔ اس آدمی کے پاس کچھ بھی اچھا نہیں تھا، کچھ یادگار نہیں تھا۔ ہاں مگر آنکھیں، اس کی آنکھیں خوبصورت تھیں۔ کوئی اس کی آنکھوں کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ٹھٹک سکتا تھا۔ وہ یہاں کا ہو کر بھی دیار غیر کا معلوم ہوتا تھا۔ پانی کے بیچ وہ بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ ویئرڈو۔ زینیا نے اس کی آنکھوں کو کیمرے میں قید کرتے ایک بار پھر دہرایا۔ کالج کی عمارت اس پہر تازہ دم سی تھی۔ نئے رنگ و روغن نے کیا تازگی بخشی تھی۔ پودوں اور درختوں کی کاٹ چھانٹ نے یکدم سارا ماحول ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ آج گھاس خالی تھی۔ لڑکیوں کی کوئی ٹولی یہاں نہ تھی۔ وجہ آج کی ایکسٹرا کلاسز تھیں۔ فرسٹ ایئر پری میڈیکل کی حالیہ کونج حاکم کے کمرے جماعت میں داخل ہوں تو وہ سانولی رنگت والی لڑکی کھڑکی کے ساتھ والے ڈیسک پہ بیٹھی تھی۔ کلاس خاصی بڑی اور ہوادار تھی۔ چھت سے لٹکتے پنکھوں کی ہوا فرحت بخش رہی تھی۔ دیواروں پر مختلف چارٹس لگے تھے۔ کالج گھر سے کافی دور تھا لیکن کونج کو زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا کہ کالج کی بس سہولت کا منبع تھی۔ اس وقت کلاس میں میڈم امامہ کی آواز گونج رہی تھی۔ فزکس کی استانی صاحبہ خاصی سخت تھیں۔ صاف ستھرے نقوش والی میڈم امامہ کی ایکس رے کرتی نظریں اس پہر ساری کلاس میں دوڑ رہی تھیں۔ کل میں نے آپ سب کو ایک نومیریکل دیا تھا اور میں نے یاد دہانی کروائی تھی کہ کل تک تمام بچیاں وہ نومیریکل مجھے جمع کروائیں گی۔ کیا آپ سب نے کام کر لیا؟ ان کا لہجہ سخت نہ تھا تو نرم بھی نہ تھا۔ میڈم سے خوف صرف اس لیے آتا تھا کہ وہ کام نہ کرنے پر خود کچھ نہیں کہتی تھیں۔ یہ بچی کا بازو پکڑا اور یہ لے گئی پرنسپل صاحبہ کے پاس، اور پرنسپل جیسی بے عزتی کرتی تھیں اسے تم سالوں نہ بھول پاؤ۔ میڈم کے سوال پر اگلی نشستوں پر بیٹھی چند بچیوں نے لہک لہک کر ہاں میں جواب دیا تھا۔ چند نے فوراً لکھنا شروع کیا تھا اور باقی خاموشی سے اپنی باری کا انتظار کرنے لگیں۔ اپنی باری کا انتظار کرنے والوں میں کونج بھی تھی، اور اضطراب زدہ چہروں میں وہ بھی تھی۔ وہ کون؟ وہی پستہ قد مناسب نقوش والی لڑکی، وہ جو فیور دینے آئی تھی لیکن اس کے بعد دلاسا نہیں دیا۔ وہ عشرت منصور تھی۔ کونج کا اسے کوئی خاص تعلق نہیں تھا، بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ آتے جاتے ایک دوسرے کو دیتے رہنا اور چند غیر مشروط فیورز جن کا مظاہرہ تم ایک بار دیکھ چکے ہو۔ عشرت اس وقت سخت اضطراب کا شکار تھی۔ ناخن چباتے ہوئے وہ یہاں سے وہاں دیکھ رہی تھی۔ کھڑکی کے ساتھ جڑ کر بیٹھی کونج نے اتفاق سے دیکھا تھا اور پھر ٹھٹکی۔ عشرت اسے پریشان لگی تھی۔ کونج نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ کیا ہوا؟ نومیریکل نہیں کیا، وہ بغیر آواز کے بولی۔ میڈم بس 2 ڈیسک دور تھیں۔ بے عزتی۔ کونج کو اب کے واقعی تشویش ہوئی تھی۔ اس نے اپنی رف کاپی اپنے سامنے کی اور اس پہ چند الفاظ گھسیٹے۔ فضول عورت، کیوں نہیں لکھا؟ کاپی ہوا میں بلند کی تاکہ تحریر عشرت کو نظر آ جائے۔ وہ پڑھ چکی تو اپنی کاپی پہ چند الفاظ گھسیٹے۔ بھائی کی منگنی کی شاپنگ کرنی تھی، اب میں کیا کروں گی؟ وہ رو دینے کو تھی۔ اللہ اللہ، اسے بے عزت نہیں ہونا تھا۔ اب میڈم کونج کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی رجسٹر پر لکھا سوال دکھا رہی تھی۔ چند غلطیاں تھیں شاید۔ کونج نے عشرت کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیر رہے تھے۔ دکھائیں کونج، آپ نے کیسے حل کیا ہے؟
میڈم کی بھاری آواز پہ کونج اپنی ڈیسک پہ کھڑی ہوئی. رجسٹر اس کے ہاتھ میں تھا. 2 گھنٹوں کی محنت سے لکھا نومیریکل اس کے بیچ والے صفوں پہ درج تھا. وہ ششر پنج میں مبتلا چند پل ٹکر ٹکر میڈم کا چہرہ دیکھتی رہی. دل میں 1000 بار خود کو ملامت کی اور 10,000 گالیاں عشرت کو دیں، اور پھر اس نے سر جھکا دیا. آئی ایم سوری میڈم، میں نے کام نہیں کیا، اس نے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے کہا تھا. اس کی بات پہ کلاس کی آدھی لڑکیوں نے اسے مڑ مڑ کر دیکھا تھا. وہ کونج حاکم تھی، مڈل بینچر. وہ پڑھتی فرسٹ بینچر کی طرح تھی اور اس کے کام بیک بینچرز والے تھے. آج پہلی بار تھا جب میڈم امامہ کی فیوریٹ اسٹوڈنٹ نے کوئی کام نہیں کیا تھا. چند سخت سست سنا کر میڈم ہٹ گئی تھیں. کونج جانتی تھی اب اس کلاس سے کوئی بھی پرنسپل کے آفس نہیں جائے گا. وہ میڈم کی فیوریٹ تھی. اگر باقی کلاس جائے گی تو اسے بھی جانا پڑے گا، اور میڈم امامہ کو یہ ہرگز منظور نہ ہوتا. یہ ٹیچرز کا فیوریٹزم. آج آپ سب کو ہی معاف کر رہی ہوں، لیکن کل کوئی بہانہ نہیں چلے گا. میڈم واپس بورڈ کی طرف جاتے ہوئے کہہ رہی تھیں. کونج نے 1000 دفعہ خود پہ لعنت بھیجی تھی. ساتھ ہی مڑ کر اپنے دائیں جانے والی ڈیسک کی طرف دیکھا. عشرت ممنونیت سے مسکرا رہی تھی. اس کی آنکھوں کے آنسو غائب تھے. اداکار نہ ہو تو. میڈم اب کچھ اور کہہ رہی تھیں. کونج بے دلی سے ان کی بات سنے گئی. بیزاری سی بیزاری تھی. خیر، فیور تو دیا نا، یہی کافی ہے. اس کا دل ہلکا پھلکا ہونے لگا. اسلام آباد کی ایک چوڑی سڑک پہ اس وقت قیس قمبیر کی سیاہ مرسڈیز اپنے ٹائر دھرتی ہوئی جا رہی تھی. شام کا وقت تھا. اندھیرا سارے میں پر پھیلانے کو بےتاب تھا. چوڑی سڑک کے دونوں اطراف میں گھنے درخت تھے. خاموشی خوبصورتی اور ایستھیٹک وائبس کے لیے اسلام آباد سے بہتر کوئی شہر ہو ہی نہیں سکتا. مغرب کی اذانیں بلند ہوئیں اور اسی لمحے قیس کی گاڑی ایک پینٹ ہاؤس کے سامنے آ کر رکی. اندر سے میوزک کی چنگھاڑتی آواز آ رہی تھی. شوفر نے دروازہ کھولا تو قیس نے قدم باہر نکالے. گردن اٹھا کر عمارت کو دیکھا. کچھ وقت بعد وہ پینٹ ہاؤس کے اندر تھا. نیلی سرخ چھلملاتی لائٹس کے درمیان ناچتے گاتے لڑکے لڑکیاں. ایلیٹ کلاس کے جوان بچوں کے چونچلے تھے. قیس ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے کھڑا تھا. اس کی نظریں متلاشی تھیں اور اسی پل ایک کونے میں اسے وہ نظر آئی. ماڈلز جیسی جسامت والی دبلی پتلی لڑکی جس کے بال لمبے اور خوبصورت تھے. وہ کسی لڑکے کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی تھی. ہاتھ میں گلاس تھام رکھا تھا. اس نے سفید گاؤن پہن رکھا تھا جس سے پنڈلیوں کے اوپر تک ٹانگیں نظر آتی تھیں. سرخ ہیلز کے ساتھ سرخ ہی بیگ جھولی میں ڈالے بیٹھی انیسا بختیار کمبیر. قیس چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھایا. انیسا کے قریب رک کر اس نے سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھا. انیسا اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. چہرہ سفید پڑنے لگا تھا. قیس آج اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، یہ تو طے تھا. اس کا سانس جہاں تھا وہیں تھم گیا. قیس نے ایک نظر سارے لڑکے لڑکیوں کو دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا. میں اپنی بہن کو یہاں سے لے جانا چاہ رہا ہوں. کچھ وقت ساتھ گزارنا ہے. آپ اسے پھر کبھی جوائن کر سکتے ہیں. اس کی بات سنتے ہی سب نے مختلف الفاظ منہ سے نکالے تھے. شائستہ، سوبر، سلیقے دار. اس نے شل کھڑی انیسا کا ہاتھ اپنے بازو میں ڈالا اور مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا. کئی لڑکیوں نے اسے رشک سے دیکھا تھا. باہر آ کر وہ انیسا کے ساتھ پچھلی نشست پر آ کر بیٹھا تھا. نہ کچھ بولا نہ سنا، بس خاموشی سی خاموشی تھی. انیسا بار بار پہلو بدل رہی تھی. گاؤن کو کھینچ کھینچ کر پنڈلیاں اور ٹانگیں ڈھکنے کی کوشش کر رہی تھی. قیس سے اسے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن وہ اس کے سامنے جس طرح بیٹھی تھی وہ ناراض ہو سکتا تھا. اس کی جدوجہد دیکھ قیس نے اپنا کوٹ اتار کر اس کے گھٹنوں پر ڈال دیا. چند پل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر رخ باہر دوڑتی گاڑیوں کی طرف موڑ لیا. تھوڑی ہی دیر میں وہ گھر پہنچ گئے تھے. انیسا کا کمرہ. بیڈ پہ بیٹھی وہ اور باہر سے ڈریس شرٹ میں ملبوس کمرے میں داخل ہوتا قیس. وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے قریب آ کر بیٹھا. کیا وہ جگہ تمہارے جانے کے لائق ہے؟ انیسا کے ساتھ جڑ کر بیٹھا وہ نرمی سے استفسار کر رہا تھا. وہ کچھ نہ بولی، بس گردن جھکا دی. کیا وہ لوگ، وہ ایلیٹ کلاس کے آوارہ لڑکے تمہارے لائق ہیں؟ کیا وہ اس لائق ہیں کہ انیسا بختیار کمبیر ان کے پہلو میں بیٹھے؟ یہ تو ایک آنر ہے نا. انیسا نے گیلی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا.
اس کے چہرے پر ڈھیر سارا کرب آن ٹھہرا تھا۔ قیس کہے گیا، انیسا تم اتنی نوبل ہو، اتنی قیمتی ہو کہ میں تمہیں لفظوں میں تمہاری قدر نہیں بتا سکتا۔ کیا تم اس طرح اپنی ذات کو بے قدر کرنا چاہتی ہو؟ اب کہ وہ نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا، انیسا سر جھکائے روئے گئی۔ یہ کلبز، یہ پارٹیز، یہ بوائے فرینڈز، یہ وقتی تسلیاں اور دلاسے ہیں، یہ تمہارا اسکیپ موڈ ہے۔ تمہیں قبولیت کے درجے پہ آنا ہے بیٹا۔ تمہیں نہیں لگتا یہ صحیح وقت ہے؟ وہ کب سخت چٹان سے موم بن جاتا تھا، پتہ کب چلتا تھا؟ اب کہ انیسا اس کے کندھے سے لگ کر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی، ڈھیر سارے آنسو، بلند سسکیاں۔ کب سے جو ڈھیر سارا دکھ اندر سنبھال رکھا تھا وہ اب آنسوؤں کی صورت باہر نکل رہا تھا۔ قیس خاموشی اور نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا، جیسے وہ کوئی 2 سالہ بچی ہو، اس کی چھوٹی چچا زاد اس کے لیے۔ وہ آج بھی چھوٹی بچی تھی۔ مجھ سے نہیں ہوتا بھائی، اب یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ یہ گھر، ابا جان، چچا، یہاں سب کے ساتھ میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ہر وقت کے مسائل میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اس کے بازو سے لگی، زور زور سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، چچا خود معذور ہیں، وہ میری ٹانگیں کاٹ دینا چاہتے ہیں۔ ابا لاؤنج لیزرڈ بن گئے ہیں، اور اب وہ مجھ سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں۔ اس گھر میں کوئی قبول کرتا ہی نہیں کہ چند سال پہلے ایک طوفان آیا تھا اور ہمارا سب کچھ بہا کر لے گیا۔ کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں کہ وہ کٹے ہوئے دھڑ اب جڑ کر سالم انسان نہیں بنیں گے۔ وہ اپنی رو میں کہے گئی، جبکہ قیس کے دل کو یہاں دھکا سا لگا تھا۔ اس کے بابا، اس کے عظیم بابا اب کبھی اس کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے۔ اس کا دل ایک پل کو رکا تھا۔ چچا چاہتے ہیں کہ وہ مجھے ان کی پسند کے لڑکے سے باندھ دیں۔ ان کو قبول کرنا چاہیے کہ اب وہ ایک معذور مرد ہے اور میں ٹانگوں پہ کھڑی لڑکی۔ ان کا مستقبل ویل چیئر ہے اور میرا مستقبل ریس۔ کیوں وہ میرے پیروں میں زنجیر باندھ رہے ہیں؟ کیوں وہ قبول نہیں کر لیتے کہ میں اپنی مرضی سے شادی کروں گی، اپنی مرضی کے گھر میں رہوں گی؟ کیوں قیس، کیوں؟ وہ ہچکیاں لینے لگی تھی۔ اس کا سارا جسم بری طرح کانپ رہا تھا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، چیخ چیخ کر گلا بیٹھ رہا تھا۔ آپ مجھے سمجھیں بھائی، آپ ہی سمجھ سکتے ہیں، میں ابا اور چچا کی مرضی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں سرے سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے بس یہاں سے، اس گھر سے دور بھیج دیں، کسی نئے ملک، کسی نئی جگہ۔ خدا کے لیے مجھے اس ہانٹڈ ہاؤس سے باہر نکالیں، جہاں ہر ایک ایک سے بڑھ کر ایک بڑی بلا ہے۔ میں ان سب کے درمیان نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی بھائی۔ اس کے آنسو متواتر بہے گئے، لیکن اب وہ خاموش ہو چکی تھی۔ شاید گلا تھک گیا تھا، یا پھر شاید گلا کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ قیس چند پل خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا رہا۔ انیسا بس سسک رہی تھی، چند لمحے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ قیس نے نرمی سے اسے اپنے سے جدا کیا۔ انیسا اب اپنی سرخ آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ قیس بیڈ پہ سیدھا ہو بیٹھا، یوں کہ ایک ٹانگ موڑ لی اور ایک بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی۔ انیسا اب کے پلنگ کے تاج سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، گھٹنے موڑ کے سینے سے لگا لیے تھے۔ اس کی آنکھیں ویران تھیں، چہرہ کھنڈر۔ قیس نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اسی نے تو ان ہاتھوں سے پکڑ کر اسے چلنا سکھایا تھا۔ وہ اس گھر میں ہر فرد کا باپ اور ماں تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ نرم سا استفسار۔ قبولیت، انیسا نے کہا۔ میں قبولیت چاہتی ہوں قیس۔ آپ سب کو قبول کرنا ہوگا کہ میں کٹ پتلی نہیں ہوں۔ آپ سب مجھے کھونٹے سے نہیں باندھ سکتے۔ ابا مجھ پہ اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے، اور چچا میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اور آپ بھائی، آپ اس ٹریجڈی کو قبول کریں جو برسوں پہلے ہمارا سب کچھ نگل گئی تھی۔ وہ جو غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، آخری بات کرتے ہوئے انیسا نے نظریں چرائی تھیں۔ قیس یکٹک اسے دیکھتا رہا۔ یہ بچی تھی جسے ہاتھوں سے پالا تھا، یہ اتنی بڑی کب ہو گئی؟ اگر میں تمہیں وہ سب دے دوں جو تم چاہتی ہو تو تم مجھے کیا دو گی؟ قیس نے اس کے ہاتھ چھوڑے اور بازو سینے پہ لپیٹ لیے۔ جو آپ مانگیں۔ میں تم سے وہی مانگوں گا جو تم نے مجھ سے مانگا ہے۔ کیسی قبولیت؟ وہ حیران ہوئی۔ قیس کی آنکھیں اب کے مختلف ہوئی تھیں۔
शफ़ाक़ और सर्द। तुम्हें कबूल करना होगा कि वो लाउंज लिजर्ड तुम्हारा बाप है और अब वो सारी जिंदगी इसी तरह रहेगा, हाकिम और दकियानूस। उसकी आवाज में कुछ था कि अनीसा ठहर गई। वो माजूर आदमी हमारे घर का बड़ा है। मैं 32 साल का होकर भी उस माजूर इंसान के सामने मुकम्मल तौर पर खड़ा नहीं होता। तुम्हें भी नहीं होने दूंगा, याद रखना। उसने जताया। मैं इस अमर को यकीनी बनाऊंगा कि वो माजूर आदमी तुम्हारी टांगें मफलूज ना करे, लेकिन तुम याद रखना कि तुम्हें उसकी आंखें अंधी करने नहीं दूंगा। हनीसा का दिल सुकड़ कर फैला था। ये वो कैस नहीं था जिसके कंधे पर सर रखकर वो रोई थी। ये तो कंधे काट कर फेंक देने वाला लगता था। मेरे लिए मेरा सारा खानदान अहम है अनीसा, वो उठते हुए बोला था। ना कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत करेगा, ना तुम्हें किसी के साथ गलत करने दूंगा। आज के बाद तुम उस मसीह लड़के से नहीं मिलोगी। अनीसा एक पल के लिए सांस नहीं ले सकी। उसकी आंखें मारे हैरत के फटी की फटी रह गईं। आपको कैसे पता? कई लम्हे बाद उसके हलक से फंसी फंसी आवाज निकली थी। कैस अपने साबका अंदाज में उसे देखता रहा। तुम्हारे अब्बा लाउंज लिजर्ड हो सकते हैं, चचा माजूर हो सकते हैं, मैं कैस हूं। अपने खानदान की बारी आ जाए तो मेरी 4 आंखें और 10 टांगे हो जाती हैं। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। कैस ने अपनी जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाया। आने वाले वक्तों में उसकी लफ्फाजी खाक होने वाली थी। जहां जाना चाहती हो जाओ, घूमना चाहती हो घूमो, पैसा उड़ाना है उड़ाओ, लेकिन वापस इस घर में आना होगा तुम्हें। मैं यहां एक बिस्मिल हूं भाई। अनीसा की आवाज जख्मी लगती थी। इस दुनिया में कौन बिस्मिल नहीं है। वो उसे लाजवाब कर गया था। उसमें लोगों को लाजवाब करने का हुनर था। चंद लम्हा उसे देखते रहने के बाद वो कमरे से चला गया था। अनीसा ने थक कर पलंग की पुश्त से टेक लगा ली। वो इस घर की सबसे बेबस बिस्मिल थी। दिन अपनी तमाम तर रोशनी को कंधे पर टंगी बोरी में समेटे जात पर चढ़े सारे अंधेरे आसमान पर फैलाए रुखसत हो चुका था। गवादर शहर पे फैली रात गहरी होती जा रही थी। हाकिम नवाब के घर में आज सन्नाटा था। अब्बा आज बशर को लेकर किसी दोस्त के यहाँ गए थे। अम्मा साथ वाले घर गई थी और दादी उस वक्त अपना ड्रामा देख रही थीं। जो वाहिद आवाजें आती थीं वो घर की छत से आती थीं। गूंज की जोश से भरी आवाज और तहम्मुल से उसको जवाब देती जीनिया हाकिम। अच्छा ज़ैनी, ये बताओ वहां सबसे हैंडसम लड़का कौन था? उसकी बात पे तार से कपड़े उतारती जीनिया के हाथ एक लम्हे को रुक गए। बेख्तियार सी कैफियत में उसे वो सब आंखें याद आईं। अगले ही लम्हे उसने सर झटका था। हैंडसम तो नहीं, लेकिन एक लड़का था जिसकी आंखें सब्ज थीं। मैंने आज तक इतनी खूबसूरत आंखें नहीं देखी। उस आदमी के पास अगर ये आंखें ना हों तो वो अधूरा लगेगा। लहजा आम था, बेहद आम। उसे उस मर्द से किसी किस्म की कशिश नहीं महसूस हुई थी, लेकिन बस उसकी आंखें जहन में अटक कर रह गई थीं, ऐसे जैसे कोई तिश्ना सी तलब। वियर्डो, उसने एक बार फिर खुद कलामी की। क्या तुम्हें वो लड़का पसंद आ गया? क्या वो इतना खूबसूरत था? तुमने उससे बात की? क्या कह रहा था? चारपाई पे बैठी गूंज का बस नहीं चलता था कि जीनिया के हलक में उंगली डालकर सारी बात उगलवा ले। अपने हजम से बड़े जोड़े में मलबूस वो कोई कार्टून लग रही थी। बको मत, मैंने ये नहीं कहा कि वो मुझे अच्छा लगा। हाँ, लेकिन उसकी आंखें अच्छी थीं। मैं एक फोटोग्राफर हूँ, मैं चीज़ों से उनकी खूबसूरती से बहुत जल्द बोर हो जाती हूँ, लेकिन मैं उसकी आंखों की तस्वीर 1000 बार ले सकती हूँ। अल्लाह की कुदरत है बस। वो सारे कपड़े उतार कर कंधे पे डालती हुई चारपाई की तरफ आ रही थी। कूंज उसकी बात पे सख्त बदमजा हुई थी। चेहरे के जाविये बिगाड़ लिए। मतलब तुम्हें वो लड़का नहीं, बस उसकी आंखें अच्छी लगी, वो भी अपनी फोटोग्राफी के लिए? जी बिल्कुल, आपका ख्याल दुरुस्त है। जीनिया मुस्कुराई। अच्छा ज़ैनी, एक बात पूछूं? कूंज संजीदा हो गई थी। जीनिया के जहन में फौरन अलार्म बजा था। वो जानती थी अब किसकी बात होगी। उसने कपड़े अलग अलग करना शुरू किए। पूछो। वो चारपाई पे रखे कपड़े तह करने लग गई थी। गर्दन झुक गई, आंखें सख्त हो गई थीं। कूंज ने एक मोहतात नजर उसको देखा, गला तर किया। वो जीनिया हाकिम थी।
اس سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑتا تھا۔ کیا تم عبداللہ سے محبت کرتی ہو؟ کیا اس نے تمہارا دل توڑا ہے؟ کیا اب تم اس کا انتظار نہیں کرتی؟ اس نے ایک ہی سانس میں سارے سوال پوچھ لیے تھے اور اب ذرا خفت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ زینیا کے دل پہ جیسے کچھ نوکیلا آ کر لگا ہو۔ چند روز قبل ہونے والی فون کال پھر سے یاد آ گئی۔ مڈل کلاس لڑکیوں کو محبتیں نہیں مسائل ہوتے ہیں، اور ان سب مسائل کے درمیان عبداللہ میرا کمفرٹ تھا۔ اس کی آنکھیں چارپائی پر رکھے کپڑوں پر ٹکی تھیں۔ مجھے عبداللہ سے کبھی محبت نہیں رہی، وہ بے حد ہلکی شکستہ آواز میں بولی تھی۔ عبداللہ میرا کمفرٹ زون تھا، میں اس کے نام کے ساتھ یوز ٹو ہو گئی تھی۔ زینیا کا نام آئے گا تو عبداللہ کا نام ضرور آئے گا، یہ یقین تھا۔ وہ ایک پل کو رکی تھی، آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی اتر آیا۔ عبداللہ اسے رلاتا تھا۔ اس نے میرا دل نہیں توڑا کونج، اس نے بس مجھے ڈسٹرب کر دیا ہے، اس نے مجھے غیر آرام دہ کیا ہے۔ شاید یہ دل ٹوٹنے سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ اس نے کندھے اچکائے جیسے وہ ہر بوجھ سے خالی ہوں، لیکن دل کا کیا جس پہ منوں کے حساب سے بوجھ لدا تھا؟ آدھی زندگی اس جھوٹ کے ساتھ گزر گئی کہ عبداللہ آئے گا، اب باقی کے آدھی زندگی کا سچ قبول نہیں ہو رہا۔ وہ اب بھی کپڑے طے کر رہی تھی، انداز میں سستی تھی یا شاید اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کونج آزردگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب اب اس کا انتظار نہیں ہے؟ اور اس بات پہ زینیا کے دل کو دھکا لگا تھا۔ اس نے دانتوں پہ زور دے کر خود کو رونے سے باز رکھا۔ عبداللہ اسے کمزور کر دیتا تھا۔ کئی پل خاموشی کھا گئی، کئی لمحے چپ کی نظر ہوئے۔ میری خواہش ہے کہ وہ پلٹ آئے تاکہ تم اسے معاف کر سکو، تاکہ میری ناک اونچی ہو سکے۔ وہ مشینی انداز میں بولی۔ میں چاہتی ہوں وہ واپس آئے، کوئی ایسا وقت آئے جب وہ مجھے پکارے اور میں نہ جاؤں، وہ مجھ سے التجا کرے اور میں رد کروں، مجھے دیکھنا چاہے میں اسے دکھائی نہ دوں، مجھے سننے کی آس رکھے اور میں اسے سنائی نہ دوں۔ میں نے کہا نا، مجھے اس سے محبت نہیں، ضد ہے۔ کونج اسے دیکھ کر رہ گئی، بولی کچھ بھی نہیں۔ اگر کبھی عبداللہ تمہارے سامنے آ گیا تو کیا تم اسے پہچان لو گی؟ آفٹر آل تم نے اس کی آواز سن رکھی ہے۔ میں اسے نہیں پہچان سکتی۔ عبداللہ اور میری بات کے وقت اس نے انکرپٹڈ وائس استعمال کی تھی۔ اسے لگا تھا مجھے دھوکہ دے دے گا، لیکن زینیا حاکم کو دھوکے نہیں وجدان ملا کرتے ہیں۔ تمہیں کیسے معلوم اس نے انکرپٹڈ وائس استعمال کی تھی؟ زینیا نے ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنی منگیتر سے بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ جتنا مشینی تھا اس سے اندازہ لگایا۔ پھر تم اگر عبداللہ سے کبھی ملی تو اسے کیسے پہچانو گی؟ اسے تجسس ہوا۔ اس کی وائب سے۔ اور اس کی وائب کیسی ہے؟ ترنت سوال ہوا۔ عبداللہ کی وائبز انتقامی ہیں، میں اسے اس کے انتقام سے پہچان لوں گی۔ اس نے دعویٰ کیا۔ تم اس سے ملنا چاہتی ہو؟ اگر ہاں تو کیوں؟ یہ چھوٹی بہنیں اتنے سوال کیوں کرتی ہیں؟ ایک لمحے کے لیے زینیا تھم گئی۔ عبداللہ کی آبائی حویلی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ اس نے لاکھوں مرتبہ عبداللہ کو اپنے ساتھ اس حویلی میں تصور کیا تھا۔ اس حویلی میں عبداللہ کے ساتھ سفید چاند دیکھتے ہوئے چائے پینے کی خواہش کی تھی، آئینے میں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی تمنا کی تھی، لیکن ان سب تمناؤں پہ وہ تیل چھڑک کر آگ لگا چکا تھا۔ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں تاکہ میں اس سے اپنی ناقدری کا انتقام لے سکوں۔ زینیا نے کپڑے ہاتھ میں اٹھائے اور نیچے جانے کو قدم موڑے۔ اس نے ابھی نیچے جاتے پہلے زینے پہ قدم رکھا تھا جب عقب سے کونج کی آواز آئی۔ اور معافی؟ کیا تم اسے معاف نہیں کرو گی؟ زینیا ایک پل کو رکی، کپڑوں پہ گرفت سخت ہوئی، دل میں جھکڑ چلنے لگے۔ زینیا مر جاتی ہے، معاف نہیں کرتی۔ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ وہ چلی گئی تو کونج نے گہری سانس لی۔ وہ بھی اپنی بہن سے کیا امیدیں لگا رہی تھی؟ محبت، شادی، گھر بار، یہ عام لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہیں۔ وہ تو زینیا حاکم تھی، ان سب چیزوں سے دور، ایک کیریئر فوکسڈ، ایمبیشس اور سخت محنت کرنے والی۔ وہ مختلف تھی، اسی لیے تو کونج کی آئیڈیل تھی۔ اسے اس وقت اپنی بہن پہ فخر محسوس ہوا۔
کاش وہ اس کے جیسی بن پاتی. دل میں لاکھوں بار دہرائی جانے والی خواہش ایک بار پھر دہرائی. شیشے کی چوکور عمارت قسم میں آج معمول سے ہٹ کر ہنگامہ آ رہی تھی. یوں لگتا تھا یہاں ملک کے نامور فیشن ڈیزائنرز نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بازاروں کے دکاندار آ گئے ہوں. شور، الزام تراشی، بے بسی، بے یقینی. یوں لگتا تھا جیسے کسی کی متاع حیات لوٹ لی گئی ہو. ایک ڈیزائنر کے لیے اس کا کام متاع حیات ہی تو ہوتا ہے. دوسری منزل پر واقع اسٹوڈیو جہاں کئی سارے مجسمے تھے، جہاں ہر ڈیزائنر اپنے کام کو آخری ٹچ دیتا تھا، وہ اسٹوڈیو اس وقت صدمے کی زد میں تھا. وجہ کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ ایک رات قبل واصف منیر کی چوری ہو جانے والی اسکیچ بک. اسٹوڈیو سے ملحقہ واصف کے چھوٹے کوزی آفس میں اس وقت ہر جگہ کاغذات بکھرے تھے. دراز کھلے ہوئے تھے، ڈبے پھاڑ کر یہاں وہاں پھینک رکھے تھے. پینٹنگز، پودے، آرائشی سامان، ہر شے فرش نشین ہو رکھی تھی. واصف اس وقت اپنے آفس میں نہیں تھا، وہ ساتھ والے اسٹوڈیو میں تھا. چلا چلا کر اس کا گلا بیٹھا جاتا تھا. تم لوگوں نے ہی اٹھایا ہوگا، تم لوگوں نے برباد کیا ہے مجھے. وہ میری زندگی بھر کی کمائی تھی. 4 سال لگے ہیں مجھے اس ایک اسکیچ بک پہ شاہکار بنانے میں. وہ کوئی 28-29 برس کا خوبرو مرد تھا. اس کا چہرہ سرخ تھا، آنکھیں بے رونق. یوں لگتا تھا وہ ابھی مر جائے گا. اس کا بس نہیں چلتا تھا مر جائے. چند لوگ اسے سنبھال رہے تھے، چند چڑھ دوڑے تھے. وہ ملک کے نامور ڈیزائنرز تھے، کوئی گرے پڑے نہیں تھے جو چوریاں کرتے پھریں. میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا، میں ایک ایک پہ FIR کرواؤں گا. تم لوگ ابھی مجھے جانتے نہیں ہو. واصف منیر ہوں میں. وہ ایک بار پھر بھرے ہوئے اسٹوڈیو میں غرایا تھا. انگلی اٹھا کر ایک ایک کو وارن کرتا وہ کوئی جنونی لگ رہا تھا. اس ملک میں، اس انڈسٹری میں میرا ایک نام ہے. میں برباد ہوا تو تم سب کو برباد کروں گا. قسم میں کسے آباد کرنا ہے اور کسے برباد، یہ میں طے کرتا ہوں. اس بھاری روبدار آواز پہ سارا شور تھم گیا تھا. نظریں اٹھیں تو وہ نظر آیا. نیوی بلو سوٹ میں ملبوس، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، وہ نک سک سے تیار شوکٹ میں کھڑا تھا. آنکھیں سنجیدہ، چہرہ سپاٹ. یہاں بلند آواز صرف میری ہوگی، کسی اور کی ہوئی تو اسے دبانا آتا ہے مجھے. وہ آ رہا تھا، سنجیدہ چہرے اور سپاٹ تاثرات کے ساتھ. اس کے قدم کبھی عتاب ہوتے تھے تو کبھی کذاب. وہ اپنے ساتھ طوفان بھی لاتا تھا اور ان کو روکنے کے اسباب بھی. کبھی وہ سمندر کی مانند پرسکون ہوتا تھا اور کبھی اندھیرے کی بارش کی مانند کڑک دار. وہ ایک شخص تھا، چہرے پہ کئی مکھٹ سجا رکھے تھے، ہر مکھٹ کے پیچھے ایک نیا چہرہ. لیکن کیوں اس کے کسی انداز سے نفرت نہیں ہوتی تھی. بس میری اسکیچ بک، وہ میرا کیریئر تھی، میری زندگی. واصف منیر بے قراری سے آگے آیا تھا. اس کی آنکھیں کسی بھی پل بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے کو تیار تھیں. وہ بے چین تھا. میں برباد ہو سکتا ہوں. 300 ڈیزائن، میرے 300 ڈیزائن، میرے شاہکار. او خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ باس پلیز، باس کچھ کریں، میں برباد ہو جاؤں گا. اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں. وہ سخت مضطرب تھا، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں. قیس نے ایک طائرانہ نگاہ سارے لوگوں کو دیکھا. اس کی آنکھیں سکین کر رہی تھیں. 300 ڈیزائن؟ لیکن میں نے تو تمہیں ایسا کوئی کام دیا ہی نہیں. وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ لوگوں کو دیکھ رہا تھا. مگر اس کی اس بات پہ واصف کی رنگت سفید پڑی تھی. قیس ایک لڑکی کو دیکھ رہا تھا. وہ قیس کو سننے کے بجائے تیز تیز موبائل پہ ٹائپ کر رہی تھی. تم میری طرف سے ان دنوں BQ پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے، جس میں تمہیں صرف اور صرف 15 ڈیزائن دینے تھے، جو کہ تم 2 دن پہلے دے چکے ہو. اس نے اشارے کے ساتھ پاس کھڑی ایک لڑکی کو بلایا. لڑکی اپنے سینے پہ انگلی سے دستک دیتے ہوئے پوچھ رہی تھی، میں؟ وہ اچنبھا لیے آگے آ رہی تھی اور قیس اب بول رہا تھا، میرے پاس تمہارے وہ 15 ڈیزائن باحفاظت موجود ہیں. پھر تم کن ڈیزائنز کی بات کر رہے ہو؟ وہ اس کی طرف نہیں مڑا. اپنی لپسٹک کم کر کے آیا کرو، اتنے گہرے رنگ میرا موڈ خراب کر دیتے ہیں. آخری بات اس نے اسی لڑکی سے کہی تھی. اس کا چہرہ ہتک سے سرخ ہوا تھا. ساتھ کھڑے واصف کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ رہا تھا. میں آپ کو سرپرائز دینا چاہ رہا تھا. میں نے بس، کیا تمہیں کسی پہ شک ہے؟
قیس سب کے مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ تھا. اس کے لہجے میں کوئی پراسراریت نہیں تھی. واصف نے تھوک نگلا، چہرے پہ بدقت نارمل تاثرات رکھے. مجھے کسی پہ شک نہیں، بس اگر آپ میرے لیے سی سی ٹی وی اور سیکیورٹی کے دروازے کھول دیں تو. کیا تمہیں واقعی کسی پہ شک نہیں؟ قیس نے اس کی بات کاٹی تھی. اس کی آنکھیں سنجیدہ تھیں، بغیر کسی رعایت کے، بغیر کسی لچک کے. آپ کل رات وہاں جاتے دکھائی دیے تھے، وہ بمشکل بول سکا. آپ محتاط تھے اور آپ کے ہاتھ میں گن بھی تھی. میں بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں. کیا تمہیں مجھ پہ شک ہے؟ اس نے واصف کی بات کاٹی. نہیں سر، میرا یہ مطلب نہیں تھا. میں بس آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہاں کوئی تھا، کیونکہ وہاں کوئی سی سی ٹی وی نہیں ہے. میں انٹری اور ایگزٹ کی فوٹیج چیک کرنا چاہتا ہوں، شاید کوئی سراغ مل جائے. میری محنت ہے باس، میں نے کئی سال لگائے ہیں اس ایک اسکیچ بک پہ. قیس اس کے قریب آ کر رکا. سیاہ سنجیدہ آنکھیں اس کے چہرے پہ گاڑ دیں. 1 ہفتہ ہے تمہارے پاس، ڈھونڈ لو تو جو تمہارا دل چاہے، اور اگر نہیں ڈھونڈ سکے تو جو قیس کا دل چاہے. مجھ سے لے کر میرے مرے ہوئے باپ تک پہ شک کرو، مجھ تک بندہ لاؤ اور پھر تمہارا جو دل چاہے. وہ کہہ کر مڑا تھا. واصف کی جان میں جان آئی. قیس ابھی دروازے پہ تھا جب واصف کی آواز پہ رکا. کل رات جب آپ وہاں گئے تو کون تھا؟ وہ ایک بلی تھی، وہ ترنت بولا. قیس نے واقعی سچ کہا تھا. چند پل دروازے پہ جمے رہنے کے بعد وہ مڑ گیا تھا. اس کے جاتے ہی ایک بار پھر ہڑبڑی مچ گئی. اسے جلد از جلد اپنا کام مکمل کرنا تھا، کیونکہ اگر نہیں کر سکا تو جو قیس کا دل چاہے. تو جناب ختم کرتے ہیں ہم ایپیسوڈ نمبر 4 کو اس موڑ پر. اور یہاں قیس کمبیر کا جو کیریکٹر ہے یہ بڑا زبردست ہوتا جا رہا ہے. مطلب کبھی کچھ اور کبھی کچھ. کبھی انیسا کو بیٹھ کے سمجھاتے ہوئے اس کی بات سنتے ہوئے بالکل ایک نرم دل بڑے بھائی کے جیسا لگنے لگتا ہے، اور کبھی ایک دم سخت دل ہو جاتا ہے. تو ابھی فی الحال مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ قیس کمبیر جو ہے وہ آگے جا کر کس طرح کا کیریکٹر بننے والا ہے. لائک کیا یہ پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹو ہوگا یا پھر گرے رہے گا. لیکن ساتھ ساتھ مجھے مہدی کی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ مہدی ہی عبداللہ ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے ایسی وائب آ رہی ہیں کہ مہدی ہی عبداللہ ہے. اور صرف وائب نہیں آ رہی ہے، ایک ہنٹ بھی مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ قیس کمبیر نے مہدی سے کہا تھا کہ میں نے تمہیں اپنی منگیتر سے بات کرتے ہوئے سن لیا تھا. تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اور زینیا، واقعی کیا یہ زینیا جو ہے یہ عبداللہ سے، اگر وہ مہدی ہی ہوا تو اس سے انتقام لے گی یا معاف کر دے گی یا کیا کرے گی؟ کیونکہ زینیا کا کیریکٹر بھی ایک بڑا مزیدار سا کیریکٹر ہے، جس کی مطلب کوئی بھی ناول ہوتا ہے نا، مزہ تب آتا ہے جب آپ پہلے سے کچھ پریڈکٹ نہ کر سکیں. اگر سب چیزیں پریڈکٹیبل ہوں، آپ کو پتا ہو کہ آگے یہ ہوگا، تو پھر اتنا مزہ نہیں آتا. اور مجھے اس ناول میں مزہ آ ہی اس لیے رہا ہے کہ چیزیں پریڈکٹیبل نہیں ہیں. آپ کو ایک لمحے میں یہ لگتا ہے کہ یہ کیریکٹر اس ٹون میں جا رہا ہے اور اگلے ہی پل وہ اس کی ٹون چینج ہو جاتی ہے. تو جیسا کہ مہرنسا شامل نے خود کہہ دیا کہ پہلا تاثر آخری نہیں ہوتا، مطلب وہی نہیں ہوتا، چینج ہوتی ہیں چیزیں، وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس ناول میں کیا کچھ بدلتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.